اب درد محبت کے سوا کچھ بھی نہیں، دل میں اب درد محبت کے سوا کچھ بھی نہیں، زندگی میری عبادت کے سوا کچھ بھی نہیں، دل میں اب درد محبت کے سوا کچھ بھی نہیں۔ میں تیری بارگاہ ناز میں کیا پیش کروں، میں تیری بارگاہ ناز میں کیا پیش کروں، میری جھولی میں محبت کے سوا کچھ بھی نہیں، دل میں اب درد محبت کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اے خدا مجھ سے نہ لے میرے گناہوں کا حساب، اے خدا مجھ سے نہ لے میرے گناہوں کا حساب، میرے پاس اشک ندامت کے سوا کچھ بھی نہیں، دل میں اب درد محبت کے سوا کچھ بھی نہیں، زندگی میری عبادت کے سوا کچھ بھی نہیں، دل میں اب درد محبت کے سوا کچھ بھی نہیں۔ وہ تو مٹ کر مجھے مل ہی گئی راحت، ورنہ وہ تو مٹ کر مجھے مل ہی گئی راحت، ورنہ زندگی رنج و مصیبت کے سوا کچھ بھی نہیں، دل میں اب درد محبت کے سوا کچھ بھی نہیں، زندگی میری عبادت کے سوا
कुछ भी नहीं, दिल में अब दर्द मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, खुश आमदीद। प्रोग्राम है वॉक यू टॉक, हर मंडे की सुबह को या शाम को या किसी भी पहर हम आपकी खिदमत में वारिद हो जाते हैं। और ये प्रोग्राम में हम मुख्तलिफ़ मौज़ूआत को लेकर आपसे बातचीत करते हैं। प्रोग्राम लाइव होता है, विलिंग वेज के फ़ेसबुक पेज पे होता है और इसमें हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। आप लाइव अपने ख़यालात का इजहार कर सकते हैं। मेरे साथ वसीम मज़हर अली जो भी आपको गाना सुना रहे थे, थैंक यू वेरी मच फॉर अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। और हमारे साथ आज कुछ थोड़ी सी वीकेंड जो है उसकी वजह से अभी पूरी तरह से वीकेंड के हिसार से बाहर नहीं आई, मिस नादिया शेख मौजूद हैं। और मिस नादिया, क्या बात है, आज आप पूरी तरह से जिस तरह से पूरे बांकपन से आप मौजूद नहीं हूँ मैं। वो शायद मैं लेट उठी हूँ आज। अच्छा, इसलिए नींद खूब पूरी की है? नहीं हुई ना पूरी फिर। ओहो, लेट सोए लेट जागे, सारा काम लेट हो गया है ना। आज आपका नाम नादिया की बजाय लेट लतीफ़ भी रखा जा सकता है। हंसी भी मज़ेदार थी आपकी, ये जो लास्ट वाली थी अच्छी थी ना। हाँ, मुझे इत्तेफाक हुआ कि वीकेंड था तो वॉक हुई यहाँ पे हमारे पार्क जो है साथ, रेस कोर्स पार्क, उसमें वॉक की। और मैंने प्लान बनाया कि आज जो है मैं जल्दी सोऊंगा, तो यहाँ से मैं जल्द घर चला गया। और अगरचे सोशल मीडिया ने मुझे बहुत बुलाया कि आ जाओ आ जाओ, और ज़्यादा टाइम, फिर भी मैं 10 बजे सो गया। और उसका फ़ायदा ये हुआ कि तकरीबन 9 घंटे की नींद मैंने पूरी कर ली। असल में मेरे फादर की तबीयत ख़राब है, इस वजह से हम देखें ना, ये तो वजह, जब तक वजह ना समझ आए हमें पता नहीं चलता। मैंने ये देख लिया कि कोई मसला है आपके साथ, मगर ये नहीं मुझे पता चला कि वजह क्या है। तो अब क्योंकि आपने वजह बता दी है तो हम सब दुआगो हैं यहाँ पे जितने मौजूद हैं, और जो लोग हमें देख रहे हैं, हम सब दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आपके वालिद को मुकम्मल, जल्द और कामला सेहत अता करें। तो ख़वातीन हज़रात, ये मिस की बात मैंने ओरिजिनली कुछ और करनी थी, मगर मिस की बात से मुझे एक बहुत अहम बात याद आ गई। एक प्रोग्राम है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफ़ेक्टिव पीपल, और हम ये प्रोग्राम विलिंग वेज में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं कि अगर इंसान अपनी आदत जो है उनको दुरुस्त कर ले तो बहुत सी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। ये जो आदत हैं ये तब तक दुरुस्त हो ही नहीं सकती जब तक कि हमारे अकीदे दुरुस्त नहीं होते, और अकीदे तब तक दुरुस्त नहीं हो सकते जब तक कि हमें हक़ाइक़ की जानकारी न मिल जाए। और जब हक़ाइक़ की हमें सही जांच पड़ताल हम कर लेते हैं और हमारी अक्ल और दानिश और फ़हम और फ़रासत जिस लेवल पे होती है उस लेवल पे हमें बातें समझ आती हैं। जब तक वो उससे कमतर होती है हमें बात ही नहीं समझ आती। तो एक तो बुनियादी तौर पे इंसान को अल्लाह ताला ने ऐसा बनाया है कि उसमें समझ बूझ है, मगर फिर भी अकीदे तब तक बदल नहीं सकते जब तक हमें पूरी तरह बात समझ ना आ जाए। मैं इसकी 2 मिसालें देता हूँ। स्टीफन कॉवी, जिन्होंने ये 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफ़ेक्टिव पीपल लिखी और इस पर रिसर्च की, तहकीक की, उन्होंने कहा कि एक दफ़ा का ज़िक्र है कि मैं एक ट्रेन में सफ़र कर रहा था और ट्रेन जो है बड़ी पुरसकून तरीके से चल रही थी, शायद न्यूयॉर्क की बात है, और लोग जो है वो अपनी वहाँ न्यूयॉर्क में ट्रेन में जो लोग होते हैं वो तकरीबन एक दूसरे से आंखें नहीं मिलाते, क्योंकि ह्यूमंस जो हैं, अगर आप ये गौर करें कि उनकी आंखों की जो पुतलियाँ हैं और उनके इर्द गिर्द जो सफ़ेद जगह है वो नुमायाँ नज़र आती है,
باقی اگر آپ جانوروں کو دیکھیں تو ان کی آنکھوں کی سفید جگہ ایسی نمایاں نظر نہیں آتی، اس کو ہم سکلیرا بھی بولتے ہیں۔ اچھا، اس سے ہوتا یہ ہے کہ وہ کہاں دیکھ رہے ہیں یہ ایگزیکٹلی پتہ نہیں چلتا، ان کی آنکھوں کے آگے ایک ایسی جھلی سی یا لینس ہوتا ہے کہ وہ ایگزیکٹلی ادھر دیکھ رہے ہیں کہ ادھر دیکھ رہے ہیں، پتہ نہیں چلتا۔ انسانوں کو فوراً پتہ چل جاتا ہے کیونکہ ان کی جو ڈیلے ہوتے ہیں ان کا جو درمیان کا حصہ ہے وہ جدھر دیکھ رہا ہو تو باقی سفید حصہ نظر آتا ہے۔ تو جب ہم کسی سے دیکھتے ہیں، کسی کی طرف محبت سے دیکھتے ہیں تو بھی اس کو اندازہ ہو جاتا ہے، کسی سے اگر ہم غصے سے دیکھتے ہیں، یعنی جو ہماری کیفیت ہوتی ہے نا، حقارت سے دیکھ رہے ہیں، جیسے بھی دیکھ رہے ہیں، بیچارگی ہے، واٹ ایور، وہ نظر آ جاتا ہے۔ اس فنومینا کو یعنی یہ جو جانوروں کا چہرہ ہوتا ہے نا اور اس میں جو آنکھیں ہوتی ہیں اس کو بولتے ہیں پوکر فیس۔ پوکر فیس جو جواری ہوتے ہیں نا، جو جوا کھیلتے ہیں، ان کے چہرے پہ پتے کیسے بھی پڑ جائیں انہوں نے اپنا چہرہ سپاٹ ہی رکھنا ہوتا ہے، بتانا نہیں ہوتا۔ انسان جو ہے عمومی طور پہ مائکرو ایکسپریشن سے، ایک تو پورا ایکسپریشن ہے نا، جیسے آنکھیں یوں کی ہوئی ہیں یا یوں کیا ہوا ہے، جو بھی ہے، ایک مائکرو ایکسپریشن ہوتے ہیں، ایسے ہلکا سا چہرے پہ آیا اور گزر گیا۔ مگر جو بھانپنے والے ہوتے ہیں وہ بھانپ لیتے ہیں۔ نیو یارک کی بات بتا رہا تھا تو وہاں پہ لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھتے نہیں کیونکہ زیادہ تر ایک دوسرے سے آشنا نہیں ہوتے، سب ایسے ٹرین میں آئے، صبح کا وقت ہے، جا رہے ہیں، تو ایک دوسرے کی طرف دیکھتے نہیں۔ انہوں نے کسی نے اپنا اخبار میں جو ہے آنکھیں لگائی ہوتی ہیں، کسی نے اپنے موبائل پہ، کسی نے لیپ ٹاپ پہ، کسی نے آئی پاڈ پہ، اس طرح سے کانوں میں بھی وہ لگائے ہوتے ہیں اور اس طرح سے۔ تو بڑا ایک پرسکون سا ماحول، کوئی آ رہا ہے، کوئی جا رہا ہے، کوئی ٹرین رک رہی ہے، دروازے کھل رہے ہیں، جلد تھوڑی دیر کے لیے کھلتے ہیں، اندر لوگ آتے ہیں، باہر چلے جاتے ہیں۔ تو ایسے پرسکون ماحول میں 3 بچے داخل ہوئے اور ان کے ساتھ ایک صاحب بھی داخل ہوئے۔ ان بچوں نے وہاں پہ ہڑبونگ مچا دی، ایک دم جو ہے وہاں پہ آ کے شور شرابہ شروع کر دیا۔ تو یہ اسٹیفن کووی بولنے لگے کہ میں اس آدمی کو دیکھ رہا تھا کہ بچوں کو روک ہی نہیں رہا، بالکل وہ تہس نہس انہوں نے سارا ماحول کیا، کسی کے اخبار کھینچ رہے ہیں، کسی کی جو ہے وہ چشمہ، کسی کی چیزیں اٹھا رہے ہیں، کسی کے جو لنچ باکس کی وہ خوشبو لے رہے ہیں، ایک عجیب ہنگامہ سا تھا۔ تو آخر تنگ آ کے 5 منٹ 10 منٹ بعد میں نے ان صاحب کو کہہ دیا کہ پلیز آپ اپنے بچوں کو روکیے، انہوں نے بہت شور مچایا ہوا ہے۔ تو کہتے ہیں انہوں نے میری طرف دیکھا اور کہنے لگے کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، مجھے ایسا ہی کرنا چاہیے تھا، مگر مسئلہ یہ ہے کہ ابھی آدھا گھنٹہ پہلے ہم لنکن میموریل ہاسپٹل سے آ رہے ہیں اور ان کی امی وہاں فوت ہو گئی ہیں، تو مجھے بھی نہیں سمجھ آ رہی کہ کیا کروں اور ان بچوں کو بھی نہیں سمجھ آ رہی۔ تو جو ہی اس نے یہ بات بتائی تو جو ماحول تھا پوری ٹرین کا وہ پہلے اس کے خلاف تھا، وہ بدل گیا، کیونکہ اب ان کو پتہ چل گیا کہ اس شخص کا مسئلہ کیا ہے، یہ شخص جس حال میں ہے وہ اس حال میں کیوں ہے۔ ہم کئی دفعہ یہ توقع کر رہے ہوتے ہیں کہ جو میرے اندر کی بات ہے یہ میرے چہرے سے عیاں ہے، یہ دوسرے سمجھ کیوں نہیں رہے، مگر ان کے پاس کون سا علم نجوم ہے، ان کی کہاں اتنی بصارت ہے کہ وہ سمجھ جائیں کہ اندر کی کیا بات ہے۔ انہی صاحب کا ایک اور واقعہ ہے کہ یہ ایک دفعہ بڑا زبردست قسم کا ایک لیکچر دے رہے تھے اور بڑی کام کی باتیں کر رہے تھے، کارپوریٹ لیکچر تھا، بڑے بڑے لوگ بڑے بڑے پیسے دے کے، زیادہ زیادہ پیسے دے کے وہ بیٹھے ہوئے ان کی باتیں سن رہے تھے، مگر فرنٹ رو میں 2 خواتین تھیں، وہ ایک دوسرے سے جو ہے نا چڑ چڑ باتیں کرتی جا رہی تھیں۔ پیچھے اتفاق سے انہوں نے اپنی امی کو بھی بلایا ہوا تھا اسٹیفن کووی نے کہ اماں جی میں بہت بڑا اسپیکر بن گیا ہوں اور لوگ آ کے میری بڑی باتیں سنتے ہیں، تو آپ بھی دیکھیں میں آج کیسی باتیں کرتا ہوں۔ تو وہ بڑی خوش ہو کے، بڑی بن ٹھن کے، بال چال بنا کے، جیسے مائیاں ہوتی ہیں گوری مائیاں، وہ آئی ہوئی تھیں، وہ دیکھ رہی تھیں کہ بیٹا بڑی اچھی اچھی باتیں کر رہا ہے، مگر فرنٹ رو میں جو 2 خواتین تھیں پھینی سی، وہ جو ہے آپس میں باتیں ختم ہی نہیں ان کی ہو رہی تھیں۔ تو بڑی مشکل سے انہوں نے اپنے اوپر قابو کیا، جب لیکچر ختم ہوا تو اپنے بیٹے کو جا کے کہنے لگیں کہ اس قسم کے لوگوں کو تم کیوں بلاتے ہو جو پورے لیکچر میں آپس میں باتیں کرتی رہی ہیں اور انہوں نے تمہاری ایک بات بھی نہیں سنی، میرا دل کر رہا تھا اپنا جو پرس ہے وہ پکڑ کے ان کے سروں پہ ماروں۔ تو اس نے کہا امی بات تو آپ کی درست ہے، مگر یہ جو دونوں ہیں یہ کوریا سے میرا لیکچر سننے، ان میں سے ایک خاتون کوریا سے میرا لیکچر سننے آئی ہیں اور دوسری جو ہے وہ
مترجم ہے, انٹرپریٹر ہے. تو میں جو کچھ بول رہا ہوں وہ بار بار پوچھتی ہے, یہ اس کو بتاتی ہے. تو کئی چیزیں ہم ایزیوم کرتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہوں گی, مگر ایزمپشن سے, قیافہ لگانے سے بہت خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں. جب تک کہ ہم بیان نہیں کرتے, عیاں نہیں کرتے, تو بات سمجھ نہیں آتی. اس کو بولتے ہیں کوئی عقیدہ بنا لینا کہ سارے ہندوستانی برے ہوتے ہیں, سارے یہودی برے ہوتے ہیں, سارے اسرائیلی برے ہوتے ہیں. یہ ایک عقیدہ سا بن جاتا ہے. مگر سارے کا لفظ جو ہے وہ درست نہیں ہے. ہاں, ان میں بھی اچھے لوگ ہوتے ہیں, برے بھی ہوتے ہیں. مسلمان بھی اچھے ہوتے ہیں, برے بھی ہوتے ہیں. سارے مسلمان جن کے نام کے ساتھ خان آتا ہے وہ ٹیررسٹ نہیں ہوتے. اب یہ آپ کہیں کہ جی سارے ٹیررسٹ ہوتے ہیں, ایسی بات نہیں ہے. تو یہ جو کلیشیڈ یا بریکٹ کی تھنکنگ ہے, اس سے ہمیں بچنا چاہیے. اور ہمیں گفت و شنید کر کے جاننا چاہیے. لوگوں کے دلوں میں جھانکنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم ان کے دل پر ہلکے سے دستک دیں. اگر وہ دروازہ کھول دیں تو آپ پہلے نام بتائیں کہ میں فلاں ہوں, عبد الرشید ہوں, یا میں عبد الباری ہوں, میں آ گیا ہوں, بوا کھولو. اگر وہ بوا کھول دیں تو 3 دفعہ آپ کھٹ کھٹ کریں, نہ کھولیں تو چلے جائیں. کھڑاک نہیں کرنا. اور دروازے جو ہیں دلوں کے وہ اندر سے کھلتے ہیں, توڑ کے اندر نہیں گھسنا آپ. تو یہ تو ایک بات. دوسرے جو آج میں پروگرام میں بات کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھی کہ انسانوں کے متعلق ہمارا یہ گمان بن گیا ہے کہ انسان جو ہیں وہ بڑے جھگڑالو, لڑائی کرنے والے اور فساد اور دنگا کرنے والے ہوتے ہیں. ایک دھڑا ایسا ہے جو کہتا ہے نہیں, ایسا نہیں ہے. انسان فطرتی طور پہ, جبلت کے طور پہ, پیدائشی طور پہ معصوم ہوتے ہیں, کیوٹی پائے ہوتے ہیں, اور وہ اتنے خطرناک نہیں ہوتے. اگر آپ جانوروں کو دیکھیں, ہمارے قریب ترین جو عزیز جانور ہیں رشتہ داری کے حساب سے, وہ بدمانس ہیں. I'm sorry, مطلب جن کو بن مانس کہتے ہیں. بد مانس غلط بن گیا, اصل میں وہ ہے بن مانس. یعنی بن مطلب جنگل, جیسے سندر بن کا جنگل بنگال میں ہے. تو یعنی وہ جنگل ہے مگر سندر ہے, وہاں پہ کچھ سندرم بھی ہوگی یا ہوگا. تو وہ جو ہے سندر بن. اسی طرح بن مانس یعنی وہ مانس, بھلا مانس. انسان کو مانس بھی بولتے ہیں. تو ان کی شکل ہم سے ملتی جلتی ہے, مگر وہ ذرا کرخت شکل ہے, ڈینجرس. آپ زو گئے ہوں گے, وہاں پہ گوریلاز دیکھے ہوں گے, آپ نے وہاں پہ بندر دیکھے ہوں گے. یہ پرائمیٹس کہلاتے ہیں نا, پرائمیٹس. تو یہ ہمارے قریب ترین ہے. مگر ہماری شکلیں انسانوں کی دیکھیں, چاہے ان مردوں نے بڑی بڑی داڑیاں بھی رکھ لی ہوں, مگر پھر بھی اس کے باوجود جب وہ ایسے وضاقتہ آنکھوں میں اور ناک اور یہ بھویں اور ماتھا دیکھیں تو یہ سافٹ کیوٹ, ذرا کیوٹ نہیں لگتے جانوروں سے؟ یہ کیوں کیوٹ ہو گئے؟ یہ اس لیے ہو گئے کہ ان میں ایک دوسرے کے ساتھ سوشلائز کرنے کی کیپیسٹی ہے. یہ جو بندر ہیں یا یہ جو پرائمیٹس ہیں, اگر ان سے موازنہ کریں تو ہماری بہت سی عادات بھی ملتی ہیں, مگر جو ہمارے میں سوشل ایک دوسرے سے سیکھنے کی طاقت ہے یا جو صلاحیت ہے, یہ اور کسی بھی مخلوق میں نہیں ہے. یہ میں کہہ رہا ہوں, ہمیں سیکھنے کی صلاحیت ایک دوسرے سے بہت زیادہ ہے. بندر بھی ایک دوسرے کو ممک کرتے ہیں, منکی بزنس. مگر انسان جو ہے وہ اکیلا اگر ہو تو وہ اتنی ترقی کر ہی نہیں سکتا. یہ ایک دوسرے سے سیکھ کر ایک جب ٹیم ورک کرتے ہیں تو پھر یہ آگے بڑھتے ہیں. اور اگر یہ ٹیم ورک ٹوٹ جائے ان میں تو یہ پھر وہ جانوروں میں سے بہت آگے کیسے نکل سکتے ہیں, اور سیکھ بڑی جلدی جاتے ہیں.
تو ایک تو یہ چیز کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ انسان بنیادی طور پہ دل سے برا اور خراب نہیں ہے، مگر جو اس کا عقیدہ ہے، جو اس کی سوچ ہے، وہ اس کو اچھا یا برا بناتی ہے۔ اور اگر عقیدہ یہ ہو کہ انسان جو ہے حابیل اور قابیل میں کے ہی طرح کے ہیں، کہ اگر کسی ایک چیز پہ زر زمین پہ یا انا پہ وہ ایک دوسرے سے اٹک گئے ہیں، تو پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ تو مجھے ہی چاہیے ورنہ میں تمہاری جان لے لوں گا۔ وہ قصہ حابیل قابیل کا۔ مگر انسان بنیادی طور پہ آدم کی اولاد بھی ہے، نبیوں کی بھی اولاد ہے، یعنی ہم سب نبی کی اولاد ہیں، یعنی آدم کی اولاد ہیں، آدم نبی تھے اور ہم ان کی اولاد ہیں۔ تو یہ جو ان کا وصف ہے وہ بڑا یہ ہے کہ غلطی ان سے ہو جاتی ہے، نبیوں سے غلطی ہو جاتی ہے، مگر وہ معافی مانگ لیتے ہیں اور اس بات پہ اکڑتے نہیں شیطان کی طرح۔ شیطان جو تھا عزازیل، وہ بھی بہت عبادت گزار تھا، مگر وہ کہتا ہے مجھ سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتا، میں نے عبادت بہت کر لی ہے تو میں بیسٹ ہوں۔ تو معافی مانگنے والا چکر ہی کوئی نہیں، اپنی انا میں آ گیا، تو پھر دیکھ لیں کیا ہوا۔ تو انسان جو ہے وہ کیوٹ بھی ہیں، بچے بھی کیوٹ ہیں، وہ سیکھتے بھی ہیں۔ بنیادی طور پہ جب کہیں زلزلہ آ جاتا ہے تو یا کہیں دنگا فساد ہو جاتا ہے، لوگ، آپ نے امریکہ میں بھی دیکھا ہوگا شیشے دکانوں کے ففتھ ایونیو جہاں بڑے بڑے سٹورز ہیں، وہ توڑ کے چیزیں لے کے جا رہے ہیں۔ تو کبھی کہیں زلزلہ آ گیا، کبھی کہیں ہریکین آ گیا، تو لوگوں کے متعلق یہ خیال ہے کہ جب کوئی وار ہوتی ہے، جنگ ہوتی ہے، جب اپنی بقا کی شروع ہو جاتی ہے کہ میں بچ جاؤں باقیوں کی خیر ہے، تو لوگ ایک دوسرے کو مارنا شروع کر دیتے ہیں اور چھیننا اور گھسیٹنا اور کھسوٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ مگر جو تحقیق کی گئی ہے وہ یہ کی گئی ہے کہ لوگ ایک دوسرے کے کام زیادہ آتے ہیں۔ یہ ذرا بڑا ایک باریک فرق ہے کہ جب ہم کسی قبیلے کا حصہ ہوتے ہیں، ہم جب کسی فیملی کا حصہ ہوتے ہیں، جب ہم کسی نیبرہڈ کا، ہمسایوں کا حصہ ہوتے ہیں، تو ہم ان کو بچانے کے لیے ان کے ساتھ ایک ایمپتھی، محبت، سمپتھی رکھتے ہیں، تو دوسروں کی جان لے لیتے ہیں اور ان کو بچانا چاہتے ہیں۔ تو یہ جو ہے انسانیت تو یہ کہتی ہے کہ ہم سب کے ساتھ ایک مساوی، اچھا اور بہترین سلوک کریں، اور ڈر یہ کہتا ہے، امیگڈلا یہ کہتا ہے کہ مجھے کوئی خطرہ ہے، تو اس سے پہلے کہ مجھے کوئی خطرہ ہو، پانی کم ہے، کھانا کم ہے، چیزیں کم ہیں، سکیرسٹی مینٹیلٹی، چیزیں سکیرس ہیں، کم ہیں، اور ایک ہے ایبنڈنٹ مینٹیلٹی، ایبنڈنس مینٹیلٹی، یعنی اللہ کا جو کچھ دیا گیا ہے وہ بہترین ہے، وافر ہے، اور جو میرے حصے کا مجھے مل جائے گا۔ اس مینٹیلٹی کو اگر ہم لے کے چلیں تو ہم میں انسانیت رہتی ہے۔ جب بچے ہوتے ہیں وہ کالا گورا اس فرق کو نہیں، وہ فرینڈلینس کو دیکھتے ہیں۔ ایک ہٹلر اور مسولینی اور روزویلٹ، یہ جو لوگ ہیں، کہیں جرمنی میں، کہیں اٹلی میں، کہیں امریکہ میں، انہوں نے ایک ہی کتاب پڑھی، سائیکالوجی آف ہیومن کائنڈ، اور نتیجہ یہ نکلا کہ جب لوگوں کے اوپر بہت زیادہ بمباری کی جائے تو وہ ڈر جائیں گے، خوف زدہ ہو جائیں گے اور آپس میں گتھم گتھا ہو جائیں گے اور لڑائی مار گٹائی شروع ہو جائے گی۔ تو جب ہٹلر نے بمباری کی لنڈن کے اوپر، تو ان کا یہ خیال تھا کہ وہاں پہ ایک انارکی، ایک ادھم، ایک لڑائی مچ جائے گی، مگر لوگوں نے ایک دوسرے کے ساتھ محبت، امن و آشتی، لحاظ کا سہارا لیا اور درگزر کیا۔ اسی طرح پاکستان میں زلزلہ آیا 2007 میں، تو لوگوں نے کراچی سے اتنا کچھ بھیجا، آزاد کشمیر۔ تو یہ سچ نہیں ہے کہ جب مشکل آتی ہے تو لوگ ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہو جاتے ہیں۔ فوج کی جب لڑائی ہوتی ہے نا، تو برسرے پیکار ہوتے ہیں فوجی ایک دوسرے کے ساتھ، تو
زیادہ تر فوجی وہ مرتے ہیں جن کو مائنز میں جو وہ دبائی ہوتے ہیں نا، گرنیڈز اور مائنز، یا گرنیڈ پھینک کے، یا مائنز جو ہوتی ہیں وہ اس کے اندر زمین کے اندر لگائی، تو اس سے زیادہ مرتے ہیں۔ گولی سے ایک دوسرے کی سے مارنا، انسان کا اگر چہرہ نظر آ جائے تو مارنا مشکل ہوتا ہے۔ شکل دیکھ کے کسی کو مارنے کے لیے سائیکوپیتھ ہونا ضروری ہے، دماغی طور پہ خراب کوئی ہو تو پھر وہ کر سکتا ہے۔ واٹر لو میں ایک لڑائی ہوئی جس میں کہ بندوقوں کے آگے سنگین ہی شاید کہتے ہیں، میرے سے لفظ بایونٹس جن کو آگے وہ لوہے کی وہ چاقو ٹائپ چیزیں ہوتی ہیں، تو گولی سے کچھ لوگ مرے، مگر ایک دوسرے کو سٹیب کر کے، چھری سے کم لوگ، کیونکہ یہ کرنا بہت مشکل ہے، ایسا کرنا انسانوں کے لیے آسان نہیں ہے۔ تو یہ جو ساری گفتگو میں کر رہا ہوں، یہ جو ساری بات میں یہ کر رہا ہوں کہ انسان بنیادی طور پر جھگڑالو نہیں ہے، اور یہ جو سویلائزیشن ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ انسان نے ترقی کی اور سویلائزڈ بن گئے اور تہذیبیں بن گئی، تہذیبیں، سویلائزیشنز، اس سے پہلے انسان گھومتا پھرتا تھا، کسی کی کوئی املاک نہیں تھی، کسی کی کوئی ایسی یہ نہیں تھی کہ یہ میرا جتھا ہے، یہ میرا قبیلہ ہے، وہ سب مل رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، جہاں پہ کبھی کسی کے ساتھ مل گئے۔ اور یہ جو پرانی تاریخ سے ایکسکویشن سے بھی نظر آیا ہے، زمینیں کھود کے، اس میں بھی آپ کو ہنٹنگ کی، کہ اکٹھے انسان کوئی چیز کھانے کے لیے ایک دوسرے کو مارنے کی تصویریں نہیں آپ کو ملیں گی۔ اوزار بھی جو ملیں گے ایک دوسرے کو مارنے کے لیے نہیں ملیں گے، زیادہ تر اوزار اپنے کھانے کے لیے کوئی چیز ماری تو اس کے ملتے ہیں۔ سو بنیادی طور پہ انسان جو ہے محبت، امن، آشتی کے لیے بنا ہے، اور سروائیول آف دا فٹیسٹ کی بجائے سروائیول آف دا فرینڈلیسٹ ہے، یعنی بچن گے وہ جو زیادہ مل کے لوگ چلیں گے، جو الگ الگ ہیں ان کے بچنا محال ہے، مشکل ہے۔ سو یونٹی میں طاقت ہے، اور فرینڈلینس میں طاقت ہے، اور انسانیت جو ہے وہ انسان پرستی میں ہے۔ یہ جو فرقے ہیں اور یہ جو تخصیص ہے اور یہ جو اقوام ہیں اور یہ جو رنگ ہے اور یہ جو نسل ہے اور یہ جو اس کی برتری ہے، اور انسان کی اپنی سوچ ہے کہ میں بہت پڑھا لکھا ہوں یا میرے پاس مال و دولت زیادہ ہے، یہ انسانوں کو دور کرتی ہے، قریب نہیں لاتی ہے۔ تو بقا اور اصل یہ ہے کہ ہم کوشش کریں، اور یہ جو جانور ہم بن جاتے ہیں یہ انسانور بنے، اس سے بات بنے گی۔ میں عمومی طور پہ انگلش میں بھی تھوڑی سی بات کرتا ہوں۔ سو لیڈیز اینڈ جینٹلمین، today what we wanted to discuss was that today what we are discussing is that mankind is not about wars, strife, fight, controversy. In fact, the age of communication is this. This is the age of news and news breaking. But what does news do? When the news is about all the goodness, then the people are not quickly attentive. We don't get attention. When the news is about something murder, some disaster, something bad, something negative, the human mind is made in such a way that it grabs the attention. So therefore, there is sensationalism in the news so that the attention can be grabbed. And it is often projected in the media and the news that the humans have done this and this. There is a war, people are killing, there is a fight. In Lalu Khet there is a fight. In Gwal Mandi there is a fight. You know, they projected that way. In New York, people have broken this Fifth Avenue and they looted, and there was arson and there was vandalism.
because that's how you get the attention. The news media inculcates this and gives the impression that the humans inherently, in their genes, genetically, they are fighters, they are against each other, they're into killing, they're destroying the mother nature. The research that has been conducted over last century and over many years, it has been seen that whenever there is strife, there is some problem, there is some big issue, the humans tend to unite. When there is fire in Australia and the cities are ablaze and the animals living in the jungle are being killed because of the fire, the people get together and they fight the fire. They don't fight the fire with fire. You never fight the fire with fire. The wars end in peace, but many lives are lost. The fire is always extinguished by water. So the humans, whenever they fight against each other, when they're quarreling with each other, this is not their human nature. The humans by nature are cute, lovable, affable, and friendly. This time and age is not about survival of the fittest. It is about survival of the friendliest. But it is a paradigm shift. It is about how we believe. If we believe in this, then things can work out just fine. So the mankind is about kindness, forgiveness, gratitude, and love and mercy. This is how the mankind will flourish. Even the Germans and the Japanese, on whom atomic bomb was thrown, if they had kept it, the vengeance in their heart, if they kept the vengeance in their heart against the Americans, they would not flourish. But they let go and they moved on. And that's why Germans, and particularly the Japanese, despite Nagasaki and Hiroshima's atomic bombs, today Japanese are one of the most advanced nations of the world. So humans inherently are not such which murderers or looters or negative. Inherently they are loving, kind, and lovable. So think over it, and we will discuss it even further on some other day. ख़ुद हज़रात, ये थी वो बात जो मैं आपसे करना चाह रहा था। आज के प्रोग्राम के लिए इतना ही। मिस नादिया जो है आज हम आपको क्योंकि छुट्टी दे देते हैं गाने से, और आप हमें बड़े अच्छे अच्छे गाने सुनाती रहती हैं। सो हम उम्मीद करते हैं और दुआ फिर से करते हैं कि अल्लाह ताला आपको सुकून दे, घर में हर तरह से आपको सुकून हो, और आपके अब्बा जी जो हैं अल्लाह ताला उनको मुकम्मल सेहत दें पूरी की पूरी। आपसे भी दरख्वास्त है कि आप भी दुआ कीजिएगा, और इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर हाज़िर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।